हमारे धर्म के मंदिर का गेट बंद हो गया, लेकिन अल्लाह की मस्जिद खुली रही है। कसम खाओ कभी मंदिर में नहीं जाऊंगा। नंदू को बदतरीन शिकस्त, जेनजी के सामने घुटने टेक दिए, तमाम मुतालबा तस्लीम। जंतर मंतर का एहतजाज कामयाब, एक ऐसा एहतजाज जिसने भारत के सियासी ईवानों की बुनियादें हिलाकर रख दी। जनता बोलने लगी, नंदू से सवाल करने लगी। धर्मेंद्र प्रधान कोई आम आदमी नहीं जिसकी बलि जेनजी ने मांगी और नंदू को देनी पड़ी। जेनजी ने तारीख रकम कर दी। पुरअमन और नज़्मो ज़ब्त से भरपूर एहतजाज की नई मिसाल। लेकिन मुसलमान अब एहतजाज में पानी भी नहीं पिला सकता। अभिजीत ने ऐसा क्या एतराफ किया कि सब दंग रह गए। एहतजाज में उमर खालिद और शर्जील इमाम का जिक्र क्यों ना हुआ? सेफ्रनाइजेशन ऑफ करिकुलम, इस पर बात क्यों ना हुई? क्या नंदू मामला ठंडा पड़ने के बाद इन बच्चों से बदला लेगा? इस एहतजाज में भारत ने, जेनजी ने क्या खोया, क्या पाया? ग्लोबल सेट पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। 36 दिनों तक जिस जंतर मंतर को भारत के कोने कोने से आए हुए हजारों लाखों तलबा और नौजवानों ने घेर रखा था, जहां वो सड़कों पर सोते रहे, खाते रहे, शदीद गर्मी और बारिश के बावजूद डटे रहे, अपने हुकूक की जंग लड़ते रहे, एहतजाज करते रहे, आज वो मैदान खाली हो चुका। ये नौजवान अपना सामान समेट कर अपने घरों को लौट चुके, लेकिन जंतर मंतर पर भारत की जेनजी का झंडा गाड़ गए। कॉकरोच जनता पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना 36 रोजा तारीखी एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि नंदू हुकूमत ने, बीजेपी ने बिलाखिर जेनजी के इस सैलाब के आगे घुटने टेक दिए और उनके तमाम मुतालबा तस्लीम कर लिए। हुकूमत ने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। हुकूमत ने नीट इम्तिहानात के स्कैंडल और पेपर लीक्स की वजह से खुदकुशी करने वाले मासूम तलबा के मुतासिरा खानदानों के लिए मुनासिब मुआवजे की मांग को मान लिया। और हुकूमत ने इस बात की भी जमानत दे दी कि 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च के दौरान जिन तलबा पर पुलिस ने झूठे केसेस बनाए थे या लाठी चार्ज किया था, उनके खिलाफ कोई इंतजामी या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये यकीनन भारत के नौजवानों, भारत की आम आवाम, जनता और भारतीय जमहूरियत की एक बहुत बड़ी गैर मामूली और तारीखी फतह है। लेकिन जब किसी मुल्क की सियासत में कोई बड़ा जलजला आता है तो उसके आफ्टर शॉक्स जलजला खत्म होने के बाद भी महसूस किए जाते रहते हैं। ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी की कायम करदा हुकूमत के लिए एक ऐसा ही खौफनाक सियासी जलजला था, जिसके आफ्टर शॉक्स अभी महसूस किए जाते रहेंगे आने वाले वक्त में। लेकिन भारत की जेनजी के लिए ये एक ऐसा नाकाबिले तस्खीर, पथरीला और दुश्वार गुजार पहाड़ था जिसे सर करना बजाय नामुमकिन लग रहा था। लेकिन इस यूथ ने, जेनजी ने इसे कामयाबी से तस्खीर कर लिया, इसे कॉन्कर कर लिया और दिखा दिया कि वो क्या है। इन 36 दिनों ने भारतीय सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। बीजेपी ने गुज़िश्ता 12 बरस में खौफ का, डर का और नाकाबिले तस्खीर होने का जो एक बुत खड़ा कर रखा था, वो पाश पाश हो चुका। इस एहतजाज ने भारत की जनता को बिलाखिर बोलने की हिम्मत दी। उन्होंने अपने इख्तलाफात, अपना एहतजाज, अपने गुस्से का इजहार किया, अपने हुकूक के लिए आवाज उठाई। सियासतदान, मीडिया, आम जनता में तनकीद करने का, इख्तलाफ राय को आवाज देने का हौसला आया। लेकिन जैसे ही एहतजाज खत्म हुआ, इसके बाद से सियासी और समाजी हलकों में बहसों मुबाहिसे का एक नया तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोग इसे नौजवानों की और भारतीय जमहूरियत की लाजवाल फतह करार देकर जश्न मना रहे हैं। कुछ लोग कॉकरोच जनता पार्टी की क़यादत और उनके इरादों पर सवालात उठा रहे हैं कि भाई ये क्यों किया, ये क्यों किया। मुख्तलिफ सवाल हैं। कुछ उनकी नीयत पे शक करते हैं। कुछ लोग इन जवानों की शुजाअत, सब्र और इस्तकामत की दाद दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ नाक़िदीन का मानना है कि इस तहरीक ने बुनियादी मसाइल पर बात करने से गुरेज किया। उन्होंने इस करप्ट निजाम को चैलेंज करने से गुरेज किया जो धर्मेंद्र प्रधान जैसे सियासतदानों को जन्म देता है। निसाब को हिंदुत्व नजरियात के मुताबिक तरतीब देने पर बात ही ना हुई। कुछ लोग इन 36 दिनों के दौरान जंतर मंतर पर नजर आने वाले हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसालें दे रहे हैं, तो कुछ हल्के इस बात पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं कि इस एहतजाज के दौरान भी वहां मौजूद मुसलमानों को किस तरह चुन चुनकर निशाना बनाया गया। जुनेद और उनके पूरे खानदान को सिर्फ इसलिए हिरासा किया गया और पुलिस उठाकर ले गई क्योंकि वो मुजाहिरीन को खाना खिला रहे थे। असलम को सिर्फ इसलिए उठाया गया क्योंकि वो शदीद गर्मी में बच्चों को पानी पिला रहा था।
جہاں کچھ لوگ بی جے پی اور نریندر مودی کی اس بدترین شکست پر شادمان ہیں، وہاں کچھ سنجیدہ فکر لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس پلیٹ فارم پر عمر خالد اور شرجیل امام جیسے بے گناہ اسٹوڈنٹ لیڈروں کے نام کیوں نہ لیے گئے، جنہیں پچھلے 6 سالوں سے بغیر کسی ٹرائل کے جیلوں میں بند کی رکھا ہے۔ آج ان تمام 36 دنوں کی جدوجہد کا تجزیہ کریں گے۔ اس تحریک سے بھارت کی جنزی نے، بھارت کی جنتا نے کیا کھویا، کیا پایا۔ تو اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور، کسی بھی جابر اور فاشسٹ حکومت کے زوال کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ایک بات مشترک دکھائی دے گی۔ جب کوئی حکومت یا فاشسٹ نظام اپنے عروج پر پہنچ کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب وہ ناقابل تسخیر ہے، انوینسیبل ہے، کہ اب انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی گرا نہیں سکتا، وہ قانون اور عوام سے بالا تر ہے، ٹھیک وہی نقطہ ہوتا ہے جہاں سے ان کے زوال کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے۔ بی جے پی گزشتہ 12 برس سے ایک ایسا ہی نظام چلا رہی ہے، ایک ایسا فاشسٹ ماڈل جس کی پوری بنیاد اپنے ہی شہریوں کے دلوں میں خوف بٹھانے پر رکھی ہے۔ لوگوں کو اس حد تک ڈرا کر رکھو کہ انہیں ایسا لگے کہ اگر انہوں نے حکومت کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو کسی بھی وقت ان کے گھر پر بلڈوزر چل سکتا ہے، ان پر غداری کا مقدمہ بن سکتا ہے یا انہیں جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے اگر اپنا غصہ نکالنا ہے تو مسلمانوں پر نکالیں، ہر برائی، ہر خرابی، ہر ناکامی کا الزام پاکستان پر دھر دیا جائے، ISI پر دھر دیا جائے۔ سرکس میں جگلر کی طرح نفرت اور خوف کے گیندوں سے جگل کرتے رہو، حکومت کرتے رہو۔ لوگ مسلمانوں کو، پاکستان کو، ISI کو گالیاں دیتے رہے۔ لیکن بی جے پی کی حکومت نے اس بار بھی وہی تاریخی غلطی کی جو تاریخ کے ہر مغرور حکمران نے کی۔ 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے نریندر مودی کی حکومت کا ایک غیر تحریری عقیدہ رہا، ایک ان ریٹن ڈاکٹرین تھا۔ سڑکوں پر چاہے کتنا ہی احتجاج ہو جائے، ڈٹے رہو، عوامی غصے کو نظر انداز کرو، اپوزیشن کے مطالبات کو کوڑے دان میں پھینک دو، اور عوامی دباؤ میں آ کر اپنے کسی بھی وزیر کا کبھی بھی استعفیٰ مت لو۔ لیکن ہفتہ 25 جولائی 2026 کو دوپہر 2:18 پر بی جے پی کی آہنی ڈاکٹرین کی دیوار ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی جب مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر اپنے استعفے کا خط پوسٹ کیا تو وہ صرف ایک وزیر کا استعفیٰ نہیں تھا، وہ اس بات کا اعتراف تھا کہ حکومت ہار چکی۔ یہ صرف طلبہ کے مطالبات کا جواب نہیں تھا، بلکہ یہ مودی کے دیوتا کے امیج میں ایک بہت بڑا شگاف تھا جو اس نے پچھلے 12 سالوں میں بڑی محنت، چالاکی اور عیاری سے بنایا تھا۔ سالوں سے بی جے پی کا انتخابی انجن مودی کی گارنٹی کے نام پر چل رہا تھا، ایک ایسا برانڈ جس کا مطلب تھا مطلق انتظام، آہنی ڈسپلن اور ناکامی یا عوامی دباؤ کو تسلیم کرنے سے مکمل انکار۔ ربش، میں سب جانتا ہوں، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ آج تجزیہ کار سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ گارنٹی اس وقت بھی قائم رہے گی جب اگلی بار لاکھوں طلبہ کسی کمپیٹیٹیو ایگزام میں بیٹھیں گے؟ ایک ایسی حکومت جو خود کو بہترین ایڈمنسٹریٹر کہتی ہے، وہ اپنے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو پیپر لیک کے مافیا کے سامنے اس طرح گھٹنے ٹیکنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ حضور، دی انڈین ایکسپریس کی تحقیقاتی رپورٹ پڑھیے تو انسان حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے۔ فروری 2024 تک صرف 5 سالوں کے اندر 15 ریاستوں میں 41 بڑے امتحانی پرچے لیک ہوئے تھے، جس نے 1.5 کروڑ سے زائد جوانوں اور ان کے خاندانوں کے مستقبل کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور گزشتہ 8 سالوں کا اگر حساب لگایا جائے تو ہندوستان بھر میں 90 سے زیادہ پیپر لیک کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اور حضور، سیاسی پنڈت یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ جب ایک جینزی موومنٹ اپنی ڈیجیٹل اسٹریٹجی اور اسٹریٹ پاور سے بی جے پی کے سب سے مضبوط وزراء میں سے ایک کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیتی ہے تو حکومت کی اس آہنی طاقت کا کیا باقی رہ جاتا ہے؟ جب دھرمیندر پردھان نے اپنا استعفیٰ مودی کو سونپا تو پچھلے 12 سالوں میں عوامی دباؤ کی وجہ سے برطرف ہونے والے بی جے پی کے پہلے مرکزی کابینہ کے وزیر بن گئے۔ میمز کے ذریعے اسے برہنہ کیا گیا اور اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کے ذریعے سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ استعفے کی سیاسی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دھرمیندر پردھان بی جے پی کے پاور سٹرکچر میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ پردھان اٹل بہاری واجپئی حکومت میں سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر دیویندر پردھان کا بیٹا ہے۔ اس کا سیاسی سفر 1985 میں تالچر کالج میں ABVP اخل بھارتیہ ودیارتھی پریشد اس کے ایک طالب علم رہنما کے طور پر شروع ہوا تھا۔ 1993 میں ABVP کے اسٹیٹ سیکرٹری بن گیا اور 1995 میں نیشنل سیکرٹری۔ اور یہاں تاریخ کا سب سے بڑا تضاد اور طنز دیکھیے حضور، آج سے تقریباً 3 دہائیاں پہلے 1997 میں یہی نوجوان دھرمیندر پردھان اڑیسہ میں کانگریس حکومت کے دوران پیپر لیک کے خلاف 1500 طلبہ کے ساتھ اڑیسہ سیکریٹریٹ کے باہر مظاہرہ کر رہا تھا۔ اسی احتجاج نے دھرمیندر پردھان کو ایک زبردست یوتھ لیڈر کے طور پر قائم کیا۔ 2000 میں پلہارا سے MLA بنا، بہترین قانون ساز کا ایوارڈ جیتا۔ 2004 میں بھارتیہ جنتا یووا مورچہ کا اس کا قومی صدر بنا اور اسی سال دیوگڑھ سے لوک سبھا جیت گیا۔
جب 2014 میں یہ نندو کا اقتدار میں آیا تو اس نے دھرمیندر پردھان کو وفاقی کابینہ میں لے آیا، پیٹرولیم کی اہم وزارت دے دی، جہاں اس نے پی ایم اجولا یوجنا اس جیسی مودی کی سر فہرست اسکیموں کو نافذ کیا۔ یہ وزیر بعد میں تھا، پہلے بی جے پی کا ایک زبردست آرگنائزر امت شاہ کا سب سے بااعتماد پولیٹیکل مینیجر تھا۔ اڑیسہ میں بی جے پی کی 2024 کی وہ تاریخی فتح جس نے نوین پٹنائک کی 24 سالہ بی جے ڈی حکومت کا خاتمہ کیا، اس کا اصل ماسٹر مائنڈ بھی یہی پردھان تھا۔ بی جے پی کے اندر پردھان کو ناقابل تسخیر انوینسیبل سمجھا جاتا تھا، ایک ایسا سیاستدان جو تمل ناڈو جیسی غیر بی جے پی ریاستوں سے 3 زبانوں والے فارمولے پر لڑ سکتا ہے، جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا دفاع کر سکتا ہے، جو تعلیمی اداروں کی سیفرنائزیشن، ان پر جو ہندوتوا وہ کہتے ہیں جی نصاب سارا ہندوتوا پہ شفٹ کر رہے ہیں، اس کی آئیڈیالوجی، اس طرح کے اٹھنے والے اعتراضات کو اکیلے جھیل سکتا ہے۔ بی جے پی نے یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس دھرمیندر پردھان نے ہندوستان کی تمام ریاستیں فتح کی، اس کا زوال بھارت کی تباہ شدہ امتحانی نظام کی وجہ سے ہوگا۔ لیکن حضور آپ کو پتا ہے کہ جب برا وقت آئے تو پھر اونٹ پہ بھی کتا کاٹ جاتا ہے۔ اس تحریک کا ٹپنگ پوائنٹ تب آیا جب 3 مئی 2026 کو ملک بھر میں نیٹ یو جی کا امتحان منعقد ہوا۔ جب امتحان ختم ہوا تو پیپر لیکس، گریس مارکس میں دھاندلی اور امتحانی سنڈیکیٹ کی ملی بھگت کی خبریں سامنے آنے لگی۔ دھرمیندر پردھان اور اس کی وزارت نے حسب روایت شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبا دیا۔ انہوں نے ان سنگین الزامات کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ چند اکا دکا واقعات ہیں اور ان کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ یہ نندو حکومت کی سب سے بڑی اور مہلک غلطی تھی۔ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے حکومت نے اس پہ انکار کر دیا، اور ان کے اس انکار نے سوشل میڈیا اور طلبہ کے دلوں میں غصے کی ایک آگ بھڑکا دی۔ اس غصے نے ایک تاریخی موڑ تب لیا جب 16 مئی 2026 کو بھارت کے چیف جسٹس آف انڈیا اس نے ایک کیس کی سماعت کے دوران بے روزگار اور احتجاج کرنے والے نوجوانوں کو کاکروچ اور معاشرے کے پیراسائٹ قرار دے دیا۔ اس توہین نے بھارت کے نوجوانوں کے زخموں پر نمک پاشی کر دی، اور اسی سال 30 سالہ پولیٹیکل کمیونیکیشن اسٹریٹجسٹ ابھیجیت دپکے نے، جو بوسٹن یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے، اس گالی کو ہی اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا۔ اس نے طنز کے طور پر کاکروچ جنتا پارٹی کی بنیاد رکھ دی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جنریٹو اے آئی کے ٹولز، شارپ سیٹائر اور سوشل میڈیا کے بے مثال ڈسپلن کا استعمال کرتے ہوئے سی جے پی نے انٹرنیٹ پر وہ طوفان برپا کر دیا جس کی مثال بھارتی تاریخ میں نہیں ملتی۔ سی جے پی کے انسٹاگرام پیج نے صرف چند دنوں کے اندر 25.6 ملین، حضور 2.5 کروڑ فالوورز بنا لیے، جو کہ یہ بی جے پی جو نندو کی ہے اس کے آفیشیل انسٹاگرام فالوورز کی تعداد سے بھی زیادہ ہو گئے۔ جب سی جے پی نے سوشل میڈیا سے نکل کر سڑکوں پر دھرنے کا اعلان کیا تو ہزاروں لاکھوں طلبہ جنتر منتر پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس تحریک کو اس وقت مزید اخلاقی قوت ملی جب لداخ کے معروف تعلیمی ماہر اور ماحول دوست کارکن سونم وانگچک بھی ان بچوں کے ساتھ جنتر منتر پر بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئے۔ اس تحریک کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس کی کوئی روایتی سیاسی قیادت نہیں تھی، کوئی سیاسی پارٹی اس کے پیچھے نہیں تھی، نہ ہی اس کا کوئی طے شدہ نیگوسیشن بورڈ تھا۔ یہ مکمل طور پر ایک آرگینک اور کراؤڈ فنڈڈ موومنٹ تھی جس سے میمز، ریلز اور جین زی کے غصے کی طاقت چلا رہی تھی۔ نندو کی بی جے پی کا کروڑوں روپے کا آئی ٹی سیل، سرکاری کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ اور پورا گودی میڈیا اس ڈیجیٹل یوتھ کے سامنے مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا۔ نندو حکومت نے اپنے روایتی فاشسٹ ہتھ کنڈے آزمائے۔ 20 جولائی 2026 کو جب ہزاروں طلبہ نے پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے ان پر وحشیانہ لاٹھی چارج کیا، واٹر کینن اور آنسو گیس کے شیل داغے، لیکن اس ریاستی تشدد نے ان بچوں کا عزم توڑنے کی بجائے ان کے ارادوں کو اور زیادہ پختہ کر دیا۔ انہیں عام عوام کی اور زیادہ حمایت ملنے لگی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جنتر منتر پر بھیڑ بڑھتی چلی گئی۔ بی جے پی کے لیے اب اس تحریک کے سامنے ڈٹے رہنے کی سیاسی قیمت استعفیٰ دینے کی قیمت سے کہیں زیادہ ہو چکی تھی۔ بالآخر ہفتہ 25 جولائی کو دھرمیندر پردھان نے اپنا استعفیٰ نندو کو بھیج دیا، جس میں اس نے بڑی منافقت سے لکھا کہ وہ اس لیے استعفیٰ دے رہا ہے تاکہ ملک دشمن عناصر اس صورتحال کا فائدہ نہ اٹھا سکیں اور قومی سالمیت برقرار رہے۔ استعفے کی خبر آتے ہی سی جے پی کے بانی ابھیجیت دپکے نے جنتر منتر کے سٹیج پر کھڑے ہو کر ہزاروں خوشی سے جھومتے ہوئے طلبہ کے سامنے وہ تاریخی جملہ بولا جو پورے بھارت میں وائرل ہو گیا۔ دپکے نے کہا، کہتے تھے بی جے پی کے وزیر کبھی استعفیٰ نہیں دیتے، جھکتی ہے دنیا، جھکانے والا چاہیے۔ کیا کہتے تھے؟ اس سرکار میں استعفے نہیں ہوتے، ہم کہنا چاہتے جھکتی ہے دنیا، جھکانے والا چاہیے۔ یہ جملہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، یہ بھارت کے جنزی کے لیے ایک نفسیاتی انقلاب، ایک سائیکولوجیکل واٹر شیڈ تھا۔ اس نے حکومت کے ابدی ہونے کے سحر کو پاش پاش کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اگر ملک کا یوتھ
بغیر جھکے سڑک پر ڈٹ جائے تو ملک کے ایمان اقتدار سے جواب دہی حاصل کی جا سکتی ہے اور وہ ہل کر رہ جاتے ہیں۔ اچھا حضور، اب آئیے ذرا اس 36 روزہ جدوجہد کے اثرات کا تفصیلی اور ٹھوس تجزیہ کر لیتے ہیں۔ اس تحریک نے بھارت کے سیاسی اور سماجی نظام کو کیا دیا، اس کے مثبت پہلو کیا تھے، آئیے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، ایک ایک کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر جنزی اور تمام نسلوں کا اتحاد۔ اس تحریک کی پہلی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اسے صرف دہلی یا صرف بھارت کے طلبہ کی حمایت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ دنیا بھر میں موجود بھارتی نوجوانوں کا ان کی حمایت رہی اور انہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ جرمنی، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بھارتی طلبہ نے مظاہرے کیے اور سی جے پی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اور بات صرف جن زی تک محدود نہیں رہی۔ ابتدا نوجوانوں نے کی، لیکن جلد ہی ملینیلز اور جنریشن ایکس، ان بچوں کے والدین بھی ان کے ساتھ جنتر منتر پر آ کر بیٹھ گئے۔ یہ ایک ایسا نسل در نسل پھیلاؤ تھا جس نے حکومت کی بنیادیں ہلا دی۔ دوسرا، بے مثال امن اور نظم و ضبط، پیسفل اینڈ ڈسپلنڈ۔ ان بچوں نے مظاہرے کے دوران جس تحمل اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا وہ قابل تحسین تھا۔ 36 دنوں تک شدید گرمی، بارش، حبس اور پولیس کے اکسانے کے باوجود کسی بھی ایک طالب علم نے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے کوئی سرکاری گاڑی نہیں جلائی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، کسی پولیس والے پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر انہوں نے ذرا سا بھی تشدد کیا تو بی جے پی حکومت کو یہ موقع مل جائے گا کہ وہ اس احتجاج کو دنگا قرار دیں۔ وہ اپنے غنڈے بھیجیں گے، پھر اس کو ایک ریسلنگ میچ بنا لیں گے، اکھاڑا بنا لیں گے، بدماشی کریں گے، طلبہ پر دہشت گردی کے مقدمات بنا کر انہیں جیلوں میں ڈال دیں گے۔ ابھیجیت دبکے، سونم وانگچک اور مینجمنٹ ٹیم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ تحریک مکمل طور پر پرامن رہے، اور انہوں نے بی جے پی کے ہاتھ سے تشدد کا وہ سب سے بڑا ہتھیار چھین لیا جس کے وہ ماہر تھے۔ تیسرا ہے مذہبی ہم آہنگی اور فرقہ وارانہ یکجہتی، ملٹی ریلیجیس ہارمنی۔ پچھلے 12 سالوں میں بی جے پی اور آر ایس ایس نے ہندوستانی معاشرے میں نفرت اور پولرائزیشن کی جو زہریلی فصل کھڑی کی تھی، جنتر منتر کے ان 36 دنوں نے اس فصل کو جلا کر راکھ کر دیا۔ وہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک ہی صف میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، ایک ہی سائے تلے سو رہے تھے اور ایک ہی ظالم نظام کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ نندو دور حکومت میں جہاں اقلیتوں کو روزانہ کی بنیاد پر نشانہ بنایا جاتا ہے، وہاں جنتر منتر پر قائم ہونے والا یہ مذہبی اتحاد ایک نایاب اور خوبصورت منظر تھا جس نے ملک کے سیکولر ڈھانچے کی پرانے ادوار کی یاد تازہ کرا دی، لیکن ساتھ ہی نندو اور بی جے پی اور آر ایس ایس کو اس خوف میں مبتلا کر دیا کہ اگر یہ نفرت ختم ہو گئی تو ہماری سیاست تو دفن ہو جائے گی۔ چوتھا حضور، انتہائی واضح، منطقی اور غیر متزلزل مطالبات، فوکسڈ اینڈ اسٹریٹجک ڈیمانڈز۔ دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ، پیپر لیک سے خودکشی کرنے والے طلبہ کے غریب اور تباہ شدہ خاندانوں کو 1 کروڑ روپے کا معاوضہ، اور 20 جولائی کو گرفتار کیے گئے اور کیسز کا سامنا کرنے والے تمام طلبہ کی FIRs کی فوری منسوخی۔ وہ حکومت کے کسی لچھے دار وعدے میں، کسی بات میں نہیں آئے۔ وہ جانتے تھے کہ نندو حکومت کتنی مکار ہے، وہ کسی طرح کسی بھی وعدہ کر کے کسی بھی طرح کا مکر جائے گی۔ اس لیے وہ اپنے مطالبات پر ڈٹے رہے اور حکومت کو مجبور کیا کہ وہ ان تمام مطالبات کو تحریری طور پر تسلیم کرے۔ پانچواں، خوف کا بت، بریکنگ آف دا آئیڈل آف فیئر، خوف کے بت کا خاتمہ۔ اس تحریک کا سب سے بڑا حاصل یہ تھا کہ اس نے بھارت کی عام شہریوں کو، جنتا کو، ان کے دلوں میں پھیلے اس خوف کو ختم کر دیا جو نندو اور بی جے پی نے قائم کر رکھا تھا۔ جو بڑی پرانی نسل کے لوگ جو بی جے پی سے اس قدر ڈرتے تھے کہ نندو کو کسی دیوتا یا اوتار کا درجہ دے چکے تھے، سمجھتے تھے یہ سب ٹھیک کر دے گا، اور چپ چاپ ان کے مظالم سہتے تھے، ان بچوں نے ان کی آنکھوں کے سامنے اس دیوتا کو سڑک پر جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اس تحریک نے بھارت کے عام شہریوں کو بولنے کی، اپنے حقوق کے لیے لڑنے کی اور حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے حقوق مانگنے کی ہمت دے دی۔ چھٹا تھا حضور، اپوزیشن کو آکسیجن اور گودی میڈیا کی تاریخی رسوائی۔ اس تحریک نے راہل گاندھی، کانگریس اور عام آدمی پارٹی جیسی اپوزیشن جماعتوں کو ایک نیا سیاسی تحرک دیا۔ راہل گاندھی نے جنتر منتر کے مطالبات کی حمایت کی اور یہ واضح کیا کہ مسئلہ صرف دھرمیندر پردھان کا نہیں ہے بلکہ پورا سسٹم گلا سڑا ہے۔ اس کے علاوہ مودی حکومت کا سب سے بڑا اعلیٰ کار یعنی گودی میڈیا اس تحریک کے سامنے مکمل طور پر ذلیل و خوار ہو گیا حضور۔ جب گودی میڈیا کے اینکرز جنتر منتر پر اپنے فرضی بیانیے بنانے آتے، اپنے روایتی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے ان بچوں کو پاکستانی ایجنٹ کہتے، اس سے جوڑتے تو یہ مذاق کرتے کہ ہاں یہ سموسے پاکستان سے آئے ہیں، اس میں آلو بنگلہ دیش کے ہیں، یہ پلیٹ نیپال کی ہے، اور اس کے بعد ان کو گھیر کر گودی میڈیا گو بیک کے نعرے لگاتے اور انہیں شرمسار کر کے وہاں سے 9-2-11 کر دیتے۔
اس تحریک نے بی جے پی اور آر ایس ایس اور ہندوتوا کے اس پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا جس کی بنیاد خوف اور جھوٹے پروپیگنڈا پر کھڑی تھی. اگر ہم صرف اس فتح کے جشن کی بات کریں، اس کا صرف جشن منائیں اس فتح کا، اور اس تصویر کے دوسرے رخ پر بات نہ کریں، تو یہ تاریخ اور سچائی کے ساتھ شدید ناانصافی ہوگی. 36 دن کی اس جدوجہد نے جہاں نندو حکومت کو جھکایا، وہاں اس نے یہ تلخ سچائی بھی ایک بار پھر ثابت کر دی کہ موجودہ بھارت میں ایک مسلمان ہونا کتنا بڑا جرم بنا دیا گیا ہے. سب سے پہلے مسلمان معاونین کی دردناک ہراسانی، ٹارگیٹنگ آف مسلم ہیلپرز. اس 36 روزہ احتجاج کے دوران جہاں پورے ملک سے لوگ یکجہتی کے لیے آ رہے تھے، وہاں مسلمان بھی تھے. اسلم نامی ایک عام مسلمان نوجوان تھا جو جنتر منتر پر شدید گرمی میں مظاہرین اور بچوں کو مفت پانی پلا رہا تھا. پولیس نے اسے اٹھا لیا اور اس پر طرح طرح کے الزامات لگا کر اسے شدید ہراساں کیا. جنید جو پچھلے 36 روز سے اپنے پیسے سے جنتر منتر پر بھوکے طلبہ کے لیے کھانے کا انتظام کر رہا تھا، پولیس نے نہ صرف جنید کو حراست میں لیا، اسے پوچھ گچھ کی، بلکہ اس کے بوڑھے والد، اس کے بھائی، یہاں تک کہ اس کی بہن کے سسرال والوں، مطلب بہن کے بھی سسر اور اس کے دیور کو بھی اٹھا لیا اور ان کو تھانوں میں ڈالا گیا. ان کا جرم کیا تھا؟ صرف یہ کہ وہ ایک مسلمان نام کے ساتھ ہندو اور مسلمان بچوں کو کھانا اور پانی دے رہے تھے. خود سی جے پی کے بانی ابھیجیت دپکے نے ایک انٹرویو میں اس تب سچائی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، لوگ حیران رہ گئے کہ اگر میں ابھیجیت دپکے نہ ہوتا اور اگر میرا نام کوئی مسلم نام ہوتا تو پولیس مجھے اب تک کسی تاریخ سیل میں ڈال چکی ہوتی اور یہ تحریک کب کی یہاں سے رول بیک ہو چکی ہوتی. دوسرا، حضور عمر خالد اور شرجیل امام پر مجرمانہ خاموشی. اس پوری تحریک کے دوران جہاں جمہوریت، آزادی اظہار رائے اور اسٹوڈنٹ رائٹس کے بڑے بڑے دعوے کیے گئے، وہاں عمر خالد اور شرجیل کی رہائی کی ان کے لیے کوئی واضح موقف ہی نہیں سامنے آیا، نہ کوئی واضح مطالبہ کیا گیا. عمر خالد اور شرجیل امام بھی بھارت کے ذہین اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. وہ بھی جے این یو اور اے ایم یو کے پڑھے لکھے نوجوان تھے جن نے بھارت کے آئین اور جمہوریت کی حفاظت کے لیے آواز اٹھائی تھی. انہیں گزشتہ 6 برس سے 2020 سے ظالمانہ قانون یو اے پی اے کے تحت غیر قانونی طور پر جیلوں میں بند کر رکھا ہے. 6 سال گزرنے کے باوجود نہ تو ان کا ٹرائل شروع کرتے ہیں، نہ ہی انہیں عدالت میں پیش کر کے ان کا موقف سنا جاتا ہے، اور نہ ہی انہیں ضمانت یا بیل دی جاتی ہے. ناقدین سوال یہ کرتے ہیں کہ جنتر منتر پر طلبہ کے حقوق کی بات ہو رہی تھی تو ان 2 بے گناہ مسلم طلبہ رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کیوں نہ کیا گیا؟ سی جے پی کی مینجمنٹ اور دیگر رہنماؤں نے شاید تحریک کو بچانے کے لیے عمر خالد اور شرجیل امام کا نام لینے سے گریز کیا، کیونکہ اگر وہ نام لیتے تو وہ کہتے اچھا تم بھی پاکستان کے ہو، یہ ہو وہ ہو، تم فنڈڈ ہو. لیکن احتجاج کرنے والوں نے بھی انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا. بہت کم آوازیں تھیں جو ان کے حق میں بولی گئیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت کا فاشسٹ نظام مسلمانوں کے معاملے میں اس قدر خوفناک ہو چکا ہے کہ لوگ اس طرح کے احتجاج میں بھی ان کے حق میں بولنے سے ڈرتے ہیں. اس رویے نے بھارت کے کروڑوں مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ آپ اس ملک کے مظاہروں میں نہ کھانا اور پانی دے سکتے ہو اور نہ ہی آپ کو اس جمہوریت میں برابر کا حصے دار سمجھا جائے گا. اسی خوف کی وجہ سے لاکھوں مسلمانوں نے اس احتجاج سے دور رہنا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ سڑک پر آئے تو حکومت انہیں اینٹی نیشنل قرار دے کر ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دے گی. دوسرا، حضور ایک دورہ معیار ہے. کنہیا کمار بمقابلہ عمر خالد. اس نظام کا سب سے ننگا تضاد دیکھنا ہو تو کنہیا کمار اور عمر خالد کے کیس کا موازنہ کریں. 2016 میں جے این یو کے اندر ہونے والے واقعے میں کنہیا کمار اور عمر خالد دونوں پر ایک جیسے الزامات لگے تھے. گو کہ عمر خالد 2020 کی وجہ سے کوئی گہمے ہیں، لیکن دونوں ساتھ کھڑے ہوتے تھے، دونوں دوست تھے، ایک ہی پلیٹ فارم سے کھڑے ہوئے، ایک ہی آئیڈیالوجی پر کام کرتے تھے. لیکن آج 2026 میں فرق دیکھیے. کنہیا کمار کیونکہ وہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوا، وہ آج محفوظ ہے، کانگریس کا بڑا سیاسی رہنما بن چکا، پارٹی کا نیشنل ترجمان ہے، ودھایک بنا، الیکشن لڑتا رہا اور میڈیا پر بیٹھ کر مودی کی تنقید کرتا ہے، نندو کو ننگا کرتا ہے. جبکہ عمر خالد صرف اپنے مسلم نام کی وجہ سے پچھلے 6 سالوں سے ایک ڈارک سیل میں سڑا ہے اور اس کی ضمانت کی درخواست کو عدالتیں بار بار منسوخ کر رہی ہیں. یہ بھارت کے عدالتی اور سیاسی نظام کا وہ بدصورت اور دجل سے بھرا چہرہ ہے جو سکھاتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے. ایک اور سوال نصاب یعنی کریکلم کا ہے. کسی نے سیفرنائزیشن آف کریکلم یعنی نصاب کو ہندوتوا آئیڈیالوجی کے تحت تبدیل کرنے کے بی جے پی کے گھناونے منصوبے جو کہ چل رہا ہے، نصاب تبدیل ہو گیا ہے، اب وہ ان کے نقطہ نظر کو بتاتا ہے، اس کے بارے میں کسی نے ایک لفظ نہیں بولا کہ بھائی اس کو تبدیل کرو. کس طرح تاریخ اور حقائق کو مسخ کر کے مسلم دشمن نصاب تیار کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والی نسلوں میں یہ نفرت ٹرانسفر ہو سکے، وہ بھی مسلمانوں سے اور پاکستان سے نفرت کرتے ہوئے پیدا ہوں. دوسرا حضور ایک اور بہت سیریس پوائنٹس ہے اور وہ ہے ڈیٹا بیس، اسرائیلی ڈرونز اور مستقبل کے انتقام کا خوف.
سیاسی ماہرین اور تجزیہ کار اس بات کا شدید خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ بی جے پی حکومت نے اگرچہ ابھی اپنا ایک قدم پیچھے ہٹا لیا ہے، لیکن وہ اس شکست کو کبھی بھولے گی نہیں۔ جنتر منتر پر احتجاج کے دوران جو پولیس اہلکار بھیجے گئے تھے ان میں سے اکثریت نے میٹا گلاسز پہن رکھی تھی۔ جدید ترین اسرائیلی ڈرونز کا استعمال کیا گیا اور وہاں پر موجود ہر ایک طالب علم جو مظاہرین تھے اور سی جے پی کے اہم کارکن تھے، ان کی فیشل ریکگنیشن کے ذریعے مکمل ڈیٹا بیس تیار کر لیا گیا ہے۔ خوف یہ ہے کہ جیسے ہی یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا، میڈیا کی توجہ ہٹے گی اور حالات نارمل ہوں گے، بی جے پی حکومت اور ان کی ایجنسیاں چن چن کر ابھیجیت دپ کے سی جے پی کی مینجمنٹ اور مظاہرین میں شامل ہونے والے بچوں کو مختلف جھوٹے مقدمات، نوٹسز اور ہراسانی کے ذریعے انتقام کا نشانہ بنائے گی۔ یہ فاشسٹ حکومتوں کا پرانا طریقہ کار ہے اور اس کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ اچھا حضور، اگر ہم اس تمام 36 روزہ جدوجہد کا مجموعی جائزہ لیں تو ایک بات بالکل طے ہے، اس تحریک نے وہ کر دکھایا ہے جو بھارت کی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں پچھلے 12 سالوں میں نہیں کر سکیں۔ اس نے نندو حکومت کے ناقابل تسخیر ہونے کے گھمنڈ کو چکنا چور کر دیا۔ اس نے بھارت کی جنتا، تمام ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور نوجوانوں کو یہ یقین دلایا ہے کہ اگر وہ متحد ہو جائیں تو وہ جابر سے جابر حکومت کو بھی جھکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ نندو حکومت نے اب ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے پیپر لیکس کے خلاف 10 سال کی قید اور 10 کروڑ روپے کے جرمانے کا بل پاس کرنے کا ڈرامہ کیا ہے، فاسٹ ٹریک کورٹس بنانے کا اعلان کیا ہے اور ایجوکیشن سسٹم کا جائزہ لینے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کی بات کی ہے۔ لیکن اپوزیشن بالکل صحیح کہتی ہے کہ بھارت میں پہلے ہی ہزاروں فاسٹ ٹریک کورٹس موجود ہیں جو عام عدالتوں سے بھی زیادہ سست کام کرتی ہیں۔ ایک وزیر کا استعفیٰ لے لینا ایک سیاسی سرکٹ بریکر تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ تعلیمی نظام کی اصل بیماری کا علاج نہیں ہے۔ اصل ٹیسٹ یہ ہے کہ مودی حکومت این ٹی اے جیسے کرپٹ ادارے کو ختم کرے۔ کیا وہ 20 لاکھ سے زائد طلبہ کو شفاف امتحانات کی ضمانت دے سکے گی؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیا بھارت کی یہ بیدار ہونے والی جین زی فتح کا جشن مناتے ہوئے ان لاکھوں مسلمانوں کے درد کو بھی سمجھے گی جنہیں اس جمہوریت سے باہر دھکیل دیا گیا، مارجنلائز کر دیا گیا؟ کیونکہ جب تک ملک کے ہر شہری، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، عیسائی ہو یا سکھ، کو یکساں جمہوری حقوق نہیں ملتے، تب تک کوئی بھی فتح مکمل نہیں ہو سکتی۔ 36 دن کا یہ سفر ختم ہو چکا، لیکن بھارت کی سیاست میں جو اگلا باب شروع ہوا ہے، اس کے اثرات آنے والے سالوں میں پورے بھارت میں دیکھے جائیں گے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سی جے پی اور بھارت کے نوجوانوں کی یہ فتح پائیدار ثابت ہوگی یا بی جے پی مستقبل میں ان سے بدلا لے گی؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔